नमाज को लाजिम पकड़ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा ये फरमाया कि नमाज को लाजिम पकड़ना और अपने गुलामों के बारे में अल्लाह से डर। आखिर में और एक और हदीस में आता है, बल्कि औरतों के बारे में भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस हदीस में खास तौर पे मैं बात करूँ कि और गुलामों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि देखो अब वो वाले गुलाम तो नहीं है। और क्यों नहीं है आपको पता है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से उनके हकूक़ व फ़राइज़ का ख्याल रखवाने के सहाबा को कहा था, और सहाबा ने जितना वक्त लगाया और जितनी मेहनत लगाई कि आज उसी का नतीजा है कि आज गुलामी नहीं। आज आप देखें, उसी चीज़ को आप लेके देखें कि आज अगर हम भी वही करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जो तुम खाते हो वो उनको खिलाओ। अब अपने आप को सारे अपने आप को चेक करें मेरे समेत, जो तुम पहनते हो वो उनको पहनाओ। इतनी बड़ी बात है, हम ये दो ही चीजों में अपने आप को टेस्ट कर लें तो हम फेल हो जाएंगे। यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर वो तुम्हारे लिए कोई खाना लेके आते हैं, खाना अच्छा पकता है घर में, तो उनको अपने साथ खाना खिलाओ। अगर तुम वो नहीं कर सकते हो तो उस खाने में से कुछ उठा के उनको दे दो, ताकि उनको भी वो सेम वो खाना खा सके। और उनके वो होता है ना कि उनके दिल में हसरत ना हो कि मैंने खाना पकाया, मैं दे रहा हूँ तो मैं खुद भी खा सकूं। उनके बच्चे घर में होते हैं, आप देखें कि अगर उस जमाने में गुलामों के साथ इस तरह का सलूक ना किया जाता, उनके बच्चों की उस तरह से परवरिश ना होती, तो कभी गुलामी खत्म ना हो। आज क्या मैं और आप कभी ये देखते हैं कि हमारे जो काम करने वाले हैं, इनके बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ रहे हैं? ना सिर्फ ये कि हम फीस दे के, कई दफा ये भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोग फीस भी पे कर रहे होते हैं अपने काम वालों की। आपने कभी देखा कि उनके रिजल्ट कार्ड कैसे आए हैं? कभी आपने ये नोट किया कि अब बच्चा आगे जाके उसका फ्यूचर क्या होगा? अब बिलीव करिए, मैं एक बच्चा भी अगर उसमें से निकल जाता है ना ऐसा कि जो पढ़ लिख के किसी लेवल पे जाएगा, तो वो पूरे खानदान चेंज हो जाते हैं। मुझे याद है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, इनके दादा जो थे, उन्होंने उनके घर में काम करते जो भी, तो उन्होंने उनमें से एक बच्चा जो था वो बहुत लाइक था। तो अक्सर उसकी स्टोरी सुनाते हैं। तो अब मैं बल्कि दुबई जब गई थी, मैं उनको मिली भी थी जाके, तो वो कहते थे उसको बड़ा शौक था, सारा वो पढ़ता रहता था, तो उन्होंने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे वो ट्यूशन के लिए आते थे घर में मास्टर साहब, तो वो बच्चा भी उन्हीं के साथ बैठा देते थे पढ़ने के लिए। आखिर में वो ये हुआ कि वो इतना बड़ा पायलट बना। उन्होंने जॉब के लिए भी उसका पता किया, जॉब भी उसकी लगवाई। अब पूरा खानदान वैसे ही है जैसे क्वार्टर में रहते हैं, किसी के घर में काम करते हैं, लेकिन ये पूरा खानदान एक और लेवल पे चला गया, क्योंकि उसकी शादी भी हुई ना तो खानदान में हुई थी, लेकिन खानदान में वो बच्ची जरा जो ज्यादा थोड़ी पढ़ी लिखी थी। फिर आगे उनके बच्चे बहुत अच्छे हो गए, और उनकी वजह से पूरा खानदान उठा उनका। तो ऐसे होता है। अब ये तो उस वक्त की बात मैं आपको बता रही हूँ ना। अभी जब मैं इस दफा पाकिस्तान गई थी, तो जादी के एक दोस्त हैं, मैं उनको जब मिलने गई, तो एक इतना प्यारा बच्चा, जैसे हम बैठे चाय पी रहे थे, तो एक बच्चा आया और छलांग लगा के, जैसे बच्चे होते हैं वो साथ वाली चेयर पे बैठ गया जहाँ पे वो मेरी फ्रेंड बैठी हुई। तो उसने उनका फोन लेके ना तो चेक कर रहा था, जैसे बच्चे अपना गेम देख रहे होते हैं या फिर कार्टून देख रहे होंगे या कुछ कर रहा होगा। मैंने सोचा कि उनके बेटे का बच्चा है, तो मैंने उसको प्यार से कहा कि अच्छा ये बेटे का बच्चा है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे पास जो काम करती है ना, ये उनका बच्चा है। तो मैंने कहा ओ अच्छा, क्योंकि हैरत होती है ना एकदम से कि मतलब बिल्कुल वैसे जैसे जहाँ पे फॉर्मल में हम बैठे हुए हैं, वहां पे अपने बच्चे आके जैसे बैठ जाते हैं, उसी तरह से साफ सुथरा प्यारा सा बच्चा। तो फिर उसने बताया मुझे कि ये बच्चा जो है, इसको मैं पढ़ा रही हूँ, और इसको मैंने बीकन हाउस में इसकी एडमिशन कराई है। तो अब मुझे ये होता है कि एवरी डे इसको मैंने पढ़ाना होता है, इसकी मैं ट्यूशन का भी देख रही हूँ। तो आई वॉज रियली इम्प्रेस। मैं सोचती थी कि देखो माशाल्लाह ऐसे लोग भी हैं, और माशाल्लाह होते हैं, बहुत से लोग होंगे आप में से। पता है ऐसी चीजें जब हम शेयर करते हैं ना, तो हमारे अपने दिल में भी एक ख्याल आता है कि अच्छा मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। मैं जो बाहर ढूंढ रही होती हूँ कि मैं कोई नेकी का काम करूँ, तो मेरे तो घर में काम वाले ऐसे हैं। जो मासी आती है, उसके बच्चे देखें, वो हमारे घर में काम के बच्चे अपने क्वार्टरों में छोड़ के आती हैं, या फिर जहाँ पे जो में होते हैं बच्चे, वहां पे वो बेचारे बैठे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी सोसाइटी में ऐसे हिस्सा डाल दें, तो देखिए आप बाहर की दुनिया को छोड़ दें, आप उसी एक फैमिली को उठा दें, तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। तो ये आइडिया मेरे ज़हन में था, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे। ये छोटी छोटी नेकियां होती हैं जो बहुत बड़े बड़े अजर होते हैं। अब आइए जनाब, हम आते हैं अपने रेगुलर क्लास की तरफ। आज का भी सबक ऑनेस्टली एक ही आया ऐसी है कि इसी पे बोलते जाओ तो मुझे लगता है कि पूरे महीने की क्लासेस हम खत्म कर सकते हैं।
لیکن دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ تھوڑے وقت میں اتنی بات کر جو ہمارے دل میں اتر جائے۔ آیت نمبر 182 ہم کریں گے سورۃ الاعراف کی۔ اس سے پہلے دیکھیں ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اب میں نے انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے لوگ ایسے پیدا کیے جو دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایسے کیسے، چلو اللہ نے جب پیدا کیا تو اس میں بندوں کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتایا کہ ریزن یہ ہے کہ وہ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، دل ہے سوچتے، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا۔ تو ہم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ پھر ہم نے بات کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت اور مشیت کے بارے میں، یہ کنفیوژن جو ہمیشہ سے رہتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ اب آج کی آیات بھی کیونکہ اسی کی کنٹینیوشن ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا۔ اب کذبوا کو ذرا آپ انڈر لائن کریں، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ والذین کفروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر اگر کرتے وہ تو پھر ہو جاتے ہیں نا کہ جی یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، ان کی بات ہی نہ کرو۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بس بتایا کہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کذبوا بآیات، کذبوا کون کریں گے؟ جو ہم لوگ ہیں نا، مسلمان ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا، ہماری آیات کو جب ان کے پاس آئیں، انہوں نے اس کو جانا، اس کو پڑھا اور اس کے باوجود جھٹلا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم ضرور آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں، من حیث لا یعلمون، جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہو۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، اور آپ غور اس بات پہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ہم پہلے یہ پڑھ چکے کہ استدراج کے بارے میں ہم نے 2-3 دفعہ پہلے بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آزماتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، وہ لمبی آیت پڑھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور آزماؤں گا۔ تو ہم اپنے اوپر لے کے دیکھیں کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائیں گے، لیکن اتنی پیاری بات، اتنی خوشی کی بات، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ کچھ خوف، ایسا نہیں کہ خوف زدہ کر کے ڈپریشن میں ڈال کے پورے حال ایسے کر کے پھر تمہیں آزماؤں گا، کہ تم، ایسا نہیں ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ بھوک، تھوڑا سا مال میں کمی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ آیا جو ہے ایکچولی بہت حوصلہ بھی دیتی ہے، اور وہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام سمجھ آتی ہے کہ اچھا جب ٹیسٹ آتا ہے تو ٹیسٹ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہے۔ تو پھر یہ جو آج کل کی دنیا میں ہو رہا ہے، اچھا کویسچن کیا ہے جو مجھے بہت دفعہ لوگوں نے پوچھا، جس میں بتا رہی تھی کہ میری دوست نے بھی مجھ سے یہ جب ذکر کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، بار بار ہم آیات میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching you۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ جو ظالم ہے اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایک چھوٹی بچیوں کو، آج کل آپ دیکھیں یوں بولتے ہیں تو کیا خبریں ہوتی ہیں کہ بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو ریپ کیا جاتا ہے، ان کی پکچرز بنائی جاتی ہیں، ان کو بیچا جاتا ہے، ان کو پھر قتل بھی کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں اترے؟ پھر آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نعوذ باللہ اترے؟ اچھا اگر ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان رحیم ہے، بندہ اتنی سخت تکلیف میں، بیماری کی اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ چیخو، مطلب اس کی درد سے چیخیں نکل جاتی ہیں، تو دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اچھا آپ بتائیے، چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھ رہے ہیں، اگر یہ زلزلہ اور سیلاب آ رہے ہیں تو پوری کا پوری بستیاں بہہ رہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جی گناہوں کی، جس سے پوچھو وہ یہ کہتا ہے جی گناہ کی سزا ہے، توبہ کرو توبہ کرو۔ تو جو گناہ گار، جو اصل میں گناہ گار ہیں، وہ تو گھروں میں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے بچے ہوئے ہیں۔ آپ ہماری عدلیہ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے، کوئی شریف بندہ عدالت میں، آپ نے وہ خبر پڑھی تھی نا
کہ ایک بندے کا کیس تھا، 15 سال وہ کیس لڑتا رہا. جیسے ہی عدالت نے اس کو یہ بتایا کہ وہ کیس جیت گیا ہے تو اس نے یہ صرف ورڈ بولا کہ کیا واقعی میں جیت گیا ہوں، اور وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. یہ تو ایک بندہ ہے نا. آپ دیکھیں مظلوم، آپ کبھی جیلوں میں جا کے دیکھیں، کبھی بچوں کی جیلوں میں جا کے دیکھیں، کبھی عورتوں کی جیلوں میں جا کے دیکھیں، کیا حشر ہے وہاں پہ. تو پھر یہ کیا نظام ہے؟ پھر دعائیں کب قبول ہو رہی ہیں؟ پھر ایسا جو ظالم ہے وہ تو اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ مظلوم کو، وہ کہتے ہیں نا کہ ناک رگڑا دیتا ہے، وہ اب سجدے کرانا شروع ہو جاتا ہے اپنے آگے. تو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. مظلوم تو دعا کر ہی رہے ہیں نا، رو رہے ہیں. تو پھر کدھر ہے یہ سارا نظام؟ اگر پھر پوچھیں کسی سے، آپ مجھے بتائیں تو جواب کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ. بچے ایسی باتیں پوچھتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو دیکھیں نا، اگر کسی کے ساتھ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، دیکھیں تقدیر کا لکھا ہوا ہے، اب یہ تو بس صبر کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، ایسی اتنی بڑی بات نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں نا، غلط بات ہے. اب بچوں کو جب ہم ایسی جواب دیں گے، آپ مجھے بتائیں آج ہمارے بچے جو ہیں وہ کتنے اسلام سے دور ہو گئے. وہ کیا کہتے جی آپ ہمیں نیا نیا بس سبق سنا دیتی ہیں کہ جی قیامت کے دن اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی صبر سے یہ ملے گا. قیامت آنے میں ابھی کتنی دیر، بندہ مر جاتا ہے رگڑ رگڑ کے اپنے آپ کو، اس کو انصاف نہیں مل رہا، تو آپ ہمیں قیامت کے بعد کی سبق سناتی ہیں. ہم نے یہ سٹوری آپ کی خرید. بچے ایسے جواب دیتے ہیں. ہم بڑے تو پھر وہ صبر سے چپ ہو جاتے ہیں نا کہ چلو آگے. پھر ایک ہوتا ہے نا جیسے بلاک لگا دیتے ہیں کہ نہیں اس کے آگے نہیں سوچنا. ہاں یہی بچپن سے سنا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا نا، اب ہو گیا تو اب کیا کرے، بس صبر کرو صبر کرو. ایسی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے، اتنی بڑی بات نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں. اب اس کا پھر جواب کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ بتانا ضروری ہے. دیکھیں یہ قرآن پورے کا پورا اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب آپ نے غور سے سنا ہے، اب ایک بالکل سٹوری کی طرح آپ سنیں گے، کیونکہ آپ نے بچوں کو یہ جواب دینا ہے. نہ صرف بچوں کو، میرے اپنے دل میں بھی یہ سوال ہوتے تھے، آپ کے بھی دل میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ہوگا، اور بڑوں ہم نے کیا بتانا ہوگا. دیکھیں نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری کائنات، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور سورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دوں پڑھ کے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت الحج میں فرمایا، اور بہت سی ڈیفرنٹ صورتوں میں بھی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جاندار مخلوق، اور بہت سارے انسان بھی. اللہ رحمان ہے. تو کیا پھر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے تو یہ پھر فطرت کا تقاضا ہے نا، کہ مطلب فطری طور پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو کیا فطرت اتنی طاقتور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مطلب اللہ کے حکم نہیں مان رہی ہے، اور وہ اتنے ظلم انسانوں کے اوپر ہو رہے ہیں کیونکہ فطرت کا تقاضا ایسے ہوگا. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو کیا ہوا تھا، آدم علیہ السلام کو جنت سے جب دنیا میں بھیجا تھا تو پہلی آیا آپ نے سورۃ بقرہ میں پڑھی تھی، کیا تھا کہ اب تم زمین پہ اتر جاؤ، اب تمہارے پاس ہدایت کہاں سے آئے گی؟ میری طرف سے آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا تم تو جنت سے ہو کے جا رہے ہو، تمہیں فرشتے تم نے اپنی آنکھ سے دیکھے تھے، تم نے دیکھا کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، سارا سسٹم تو تم دیکھ کے گئے ہو. تم جا کے اب تم نے جا کے عبادت کرنی ہے، تم نے اللہ کے جو حکم ہے وہ ماننا ہے، اور تم اپنی طرح سے کر کے ہو، اور جو کچھ تم کرو گے آخرت میں تمہیں میں اس کا بدلہ دوں گا. ایسا تو نہیں کہا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت میری طرف سے آئے، اور کوئی ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے، کتابیں نہیں آئی، صحیفے نہیں آئے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو واضح نہیں کیا. اور کیوں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ آپ دیکھیں کہ پوری سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ عبادت کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اے انسان تجھے نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کتابیں ہیں. اب دیکھیے کبھی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کہ جی آج سورج جو ہے وہ مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا. آج سورج جی کہتے جی میں تو تھک گیا ہوں، روز سے آ جاتا ہوں، روز اب اسی وقت پہ اٹھنا ہوتا ہے، میں آج نہیں اٹھ رہا ہوں، میں آج تھوڑی دیر سے اٹھ. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتی ہے. یہ جو ہم آیات میں بار بار دیکھیں، جب میں نے دورہ قرآن کرایا تھا میں نے بہت دفعہ آپ کو مینشن کیا تھا کہ پورے قرآن میں 30 پارے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ
بار بار ایک چیز فرماتے ہیں، میری آیات کا انکار کیا، میری آیات کو جھٹلایا تو تم کافر ہو، تم فاجر ہو، تم منافق ہو، تم یہ کرو گے۔ تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات سے جب ہم انکار کرتے ہیں نا، تو ہم کرتے کیا ہے کہ ہم دوسرے کسی انسان پہ ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر وہاں سے کہا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، اب وہاں سے فاسٹ فارورڈ چلتے ہیں کہ ہم آگے مسلمان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس سے پہلے بھی دین تھا، ایسا نہیں تھا کہ کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کتابیں تھی، تورات تھی، زبور تھی، نبی تو ان کے اوپر بھی آئے تھے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، اور جب رسول اللہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، قبلہ چینج ہوتا ہے، مسلمانوں کو وہ چیز دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ تمام جہانوں میں فضیلت دی تھی۔ وجہ کیا تھی فضیلت کی؟ کہ تم نے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کا یہی پیغام ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سائڈ بھی کیجئے، کہ میرے بندوں کو تنگ نہ کرنا۔ اگر یہ مظلوم جو ہے تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے، میں ان کے آگے آ جاؤں گا، میں مظلوم کی بدعا جو ہے تم تک پہنچ، مطلب تم اسے ڈرتے نہیں ہو نا، تو میرے سے ڈرو، مجھے دیکھو میں کون اللہ ہوں۔ اگر ہمیں کیونکہ اپنے رب کی پہچان کوئی نہیں ہے، تو آگے جا کے تو ہم سارا غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو انی کنتم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ میں دوسری والی آیت ابھی انشاءاللہ کوٹ کرتی ہوں، کہ پھر جب قبلہ چینج ہوا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم امت وسط ہو، تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے نیکی کی تلقین کرنی ہے، برائی سے روکنا ہے، اور دیکھو زمین پہ فساد نہ کرنا۔ سورہ بقرہ میں ہم شروع میں پڑھ چکے، زمین میں فساد کیا ہے آپ مجھے بتائیے؟ زمین میں یہی فساد ہے، اگر ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو زمین میں فساد کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں زمین میں فساد کرتے ہیں، ہم چغلی لگاتے ہیں زمین میں فساد کرتے ہیں، ہم وراثت میں بے ایمانی کرتے ہیں، ہم عدلیہ میں بے ایمانی کرتے ہیں، ہم جہاں ہم بزنس میں آ کے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ ایک ایک چیز ہم اپنے گھر سے لے کے باہر کی دنیا تک کوئی چیز اللہ کے احکامات کے اگینسٹ کریں گے تو ہم زمین پہ فساد کریں۔ جب ہم زمین میں فساد کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ آیت یاد کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں، تمہارے اپنے اعمال ہی کافی ہیں جو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتے۔ اب یہاں پہ یہ چیز سمجھیے کہ ہمیں یہ کیسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات ایک قانون کے تحت بنا دی۔ اب دیکھیے، جب دنیا بنانے سے پہلے، ہماری روحیں بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو کہا تھا لکھ، اور قلم نے لکھ دیا تھا۔ یہ تقدیر کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا ایک قانون اور ایک عدل کے تحت بنائی ہے۔ یہ اللہ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی رحمانیت کی انتہا ہے، جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھیج دی۔ اشرف المخلوقات میں سے ہم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پوری دنیا دیکھ تمہارے لیے میں نے بنا دی ہے، اس میں جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے تمہارا وہاں پہ جانا ہے، لیکن دیکھو میرا بچہ یہ چیزیں نہ کرنا۔ بچہ میں اپنی زبان میں بول رہی ہوں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو انسان، وہاں جا کے نا تم یہ کرو گے، تم انشاءاللہ اچھے کام کرو گے، تم آخر میں اپنے جس گھر سے نکالے گے ہو نا، جنت تمہاری ہی جگہ ہے، تم واپس اپنی جنت میں آ جاؤ گے، اور اتنی پیاری دنیا میں نے دے دی ہے، دیکھو اس میں زیادہ مصروف نہ ہو جانا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ کیوں اللہ کو یاد کرتے رہنا؟ تاکہ تمہیں ایک ڈر ہو کہ تم نے دوسرے لوگوں کا حق نہیں مارنا، تم نے دوسروں کو، میرے بندوں کو تنگ نہیں کرنا، ہارمنی سے رہنا، اچھے طریقے سے رہنا، یہی وجہ تھی نا۔ اور ہم نے کیا کیا وہاں پہ؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تم یہ غلط چیزیں کرو گے نا تو پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمان زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ کون اس سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ جس نے سارا کچھ بتا دیا، وہ ماں جس کا ایک خط آپ کے پاس آتا ہے جس میں ہر چیز، تمہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے خط کھولنا، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے بچہ جو تمہیں نہیں ملے گی۔ تمہیں اپنی ماں ہر بات بتا کے گئی ہے، ایگزیکٹلی وہی چیز قرآن ہے اور وہی چیز حدیث ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عملی طور پہ قرآن نظر آتا ہے کہ اچھا یہ چیز اس وقت ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیسے عمل کیا تھا، ہمیں سب جواب مل جاتا ہے۔ پھر اگر دنیا میں کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنا کام کرنا بند کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو نیکی کی تلقین کرنا،
کہیں برائی دیکھو گے اس کو ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکنا، زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو دل سے اس کو برا کرنا. یہ کمزور ترین حالت ہے ایمان کی. ہم کیا کریں مجھے بتائیے. اگر میرا فار ایگزامپل میرا گھر ہے، اب دیکھیں میرے گھر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ بھئی میرا گھر ہے، میرا تو ٹھیک ہے نا، وہ باہر جو ہو رہا ہے نا وہ کرتے رہیں، میں اب کیا کروں، میری کس نے سننی ہے. اور سنیں گے بھی تو دیکھو نا، میں اب کسی کو اگر کہتی ہوں کہ تمہارے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو کل کو وہ مجھے پارٹی میں نہیں بلائے گی، کل کو اس کے بچے کہیں گے کہ یہ تو آنٹی مصیبت خانہ آ جاتی ہیں تو یہ ایسی باتیں کہتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. اب دیکھیے فار ایگزامپل میرا گھر ہے، میرے 4 بچے ہیں، چاروں بچے میں نے ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ بچہ رات کو 9 بجے کے بعد تم نے گھر سے باہر نہیں جانا، کیونکہ باہر غلط چیزیں ہوتی ہیں. 9 بجے تک کوشش کرو کہ گھر آ جاؤ. اب میرا ایک بچہ ہے، ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں مام میں آئی ایم گوئنگ ٹو اپنے دوست کے گھر پہ اور میں رات سپینڈ ادھر کروں گا، میں صبح آؤں گا. میں بہت سمجھاتی ہوں، وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو جانے جانا ہے. ایک ہوتا ہے نا بدتمیز بچے، کئی اللہ معاف کرے نکل آتے ہیں، وہ نہیں سنتا، وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو جانے جانا ہے. اب وہ صبح جب آتا ہے واپس تو دوسرے بچے کیا کہیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے اجازت دی ماما، آپ ہمیں تو ہر وقت روکتی رہتی. آہستہ آہستہ وہ گھر میں فساد کریٹ ہو جائے گا نا اس ایک کی وجہ سے. ماں کوشش کر رہی ہے اس کو سمجھانے کی، لیکن وہ تھک ہار کے کہتی ہے اب میں کیا کروں، تو سن ہی نہیں رہا. اب دوسری لیول پہ جائیے، اب ان بچوں کی سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں. اب شادیاں جب ہم لوگ اپنے گھروں میں دیکھیں، ایک یہاں سے ایک پوائنٹ پہلے بتا دوں کہ میں اپنا گھر سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے آئی ڈونٹ کیئر باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن میں نے شادیاں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی باہر ہی کرنی ہے نا. باہر کا ہی لڑکا گھر آئے گا اور باہر کی لڑکی گھر میں میرے آئے گی اور لڑکا بھی دوسرے گھر سے آئے گا تو باہر کا گند گھر کے اندر آئے گا ہی آئے گا. باہر آگ لگی ہے تو گھر کے اندر آگ لگے گی ہی لگے گی. جب تک ہم یہ اپنا کام نہیں کریں گے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا نا. اس لیے اب دیکھیے وہ جو ایک بچہ تھا جو ضدی تھا، نہیں مان رہا تھا، کل کو اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا کیونکہ ویژن ہی ڈیفرنٹ تھا اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں. جب اس کی اولاد ہوگی نا تو وہ بھی اسی طرح سے اس کو بڑا کرے گا. اب جو فار ایگزامپل 4 بچے وہاں پہ پیدا ہوئے، اگلے گھر میں جائیں گے، وہ 4 بچے اگلے گھر میں آتے ہیں، وہ پھر چاروں کے اپنے بچے، ایک پورا کنبہ قبیلہ. اسی طرح سے تو فساد ہوتا ہے دنیا میں. ہم جہاں پہ نہیں روکیں گے چیزوں کو، ہم اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے، دنیا میں فساد ہوگا، دنیا میں ظلم ہوگا. اور وہ ظلم ہوتے ہوتے جب میرے گھر میں آئے گا تو میری چیخیں نکلیں گی، میں کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کدھر ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں سن. اب یہ دیکھیے کہ جیسے سیلاب ہے، آپ سوچئے کہ ہم کیا کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفت آئی ہے کیونکہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے. مجھے آپ یہ بتائیے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہزاروں مرتبہ بولا افلا یتدبرون، کیوں تدبر نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سیکھتے ہو. علم کی کتنی فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ کس طرح سے تم علم سیکھو. اقرا بسم، پہلی آیت آپ سے پڑھ سیکھ، علم سیکھ. ہم نے کیا کیا آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہمیں نہیں پتا کہ گلیشیئر جب پگھلیں گے وہ پانی سمندر میں جائے گا، پانی سمندر میں جائے گا تو پانی باہر آئے گا. اتنا پانی تو اس کے اندر آلریڈی ہے، جب وہ باہر آئے گا تو سیلاب آئیں گے. تو کیا ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان میں یہ سیزن میں بارشیں ہوں گی، پانی جو ہے وہ سمندر سے باہر آئے گا تو وہ ایریا جو سمندر کے ارد گرد ہے ادھر سیلاب آ جائے گا. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں جو عقل مند ملک ہیں ان میں سیلاب زون ہے کہ ادھر گھر نہیں بنا سکتے، رائٹ. اور اگر ان کو تھریٹ ہوتا ہے کہ آ گیا، وہ پوری بستیاں خالی کرا دیتے ہیں کہ جی یہ خالی کر دو. فرسٹ آف آل وہاں پہ گھر ہی نہیں بننے دیتے. اب ہمارے ملک کے جو بڑے ہیں، ان کا نام میں نہیں لے رہی ہوں، ہم جب سے پاکستان بنا آپ سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں. ڈیمز کدھر ہے آپ مجھے بتائیے. اب کون اس پہ کام کر رہے کہ دیکھیں یہ بستیاں جو ہے یا اس ایریا کو آپ ڈینجرس زون قرار دے دیں کہ یہاں پہ گھر نہیں بنا سکتے، اگلے سال اگر سیلاب آ گیا مر جاؤ گے، بہہ جاؤ گے اس کے اندر. نہیں کوئی کرا نا تو پھر یہ کچھ ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں. اب جاپان کی اگزامپل لیجئے، وہاں پہ کیا زلزلے نہیں آتے، سب سے زیادہ وہ پورے زون میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ گھر کیوں نہیں گرتے اس طرح سے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. جب زلزلہ آتا ہے وہ کیا انہوں نے ٹیکنیک نکال لی کہ ویٹ سسٹم اتنا زیادہ کر دیا کہ جیسے زلزلہ آتا ہے کہ اگر عمارت ادھر جا رہی ہے تو وہ ویٹ سے دوسری طرف آ کے وہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے. ہمارے جو علم والے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے سیکھا، وہ کدھر ہے مجھے آپ بتائیے. زیادہ تر لوگ باہر چلے گئے.
ہر بچے کو دیکھیں پڑھتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، بڑے لیول پر پہنچتے ہیں، پھر وہ باہر کے ملکوں میں جاب کرنے چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو، شہباز گل کی بہن تھی، گل، شہزاد گل، شہباز گل کی بہن جو تھی، ان کی ویڈیو تھی جس میں وہ رو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو اپنے بڑا سمجھایا کہ نہ جانا، پاکستان کا نظام اتنا خراب ہے، اللہ معاف کرے، مطلب درد سے بول رہی تھی نا۔ اب ہم اس بات کو اب چھوڑ دیں کہ ایسا کیسا بول دیا یہ وہ رو رہی تھی کہ ہم اس کو اتنا سمجھاتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں نے پاکستان میں جانا ہے اور میں جا کے اپنے ملک میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ باہر کے ملک سے وہ پڑھ کے، وہ پی ایچ ڈی کر کے پڑھا رہے تھے یونیورسٹی میں، وہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے، کیا حال ہوا ان کا۔ یہ ایک بندے کی بات ہے، آپ دیکھیں جیلیں بھری ہوئی ہیں، تو کہاں پہ وہ اب یہاں پہ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ میری آیات کا انکار کرنا، وہ بیسیکلی اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، جو میں اور آپ تو سوچتے ہیں اچھا وہ فلانا کر رہے فلاں کر رہے، نہیں، یہ میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے آیات ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ جی میرے کرنے سے کیا ہونا ہے، اتنا پورے فتنہ تو پھیل گیا، پوری دنیا میں فساد پھیل گیا، تو میرے اور آپ کے کرنے سے کیا ہونا ہے؟ ہونا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ ہوا تھا، قرآن میں جو ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، تو کیا چڑیا کیسے اپنا پانی لے کے آ رہی تھی، ایک چونچ میں لے کے آ رہی تھی، تو اس نے کیا کہا تھا، اب وہ چڑیا بن جائے، میں بھی وہ چڑیا بن جاؤں، آپ بھی وہ چڑیا بن جائے، کہ یا پاک پروردگار جو وسعت تو نے مجھے دی ہے نا، میرے جس طرح کی بھی میری وسعت ہے، میں اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور جہاں پہ برائی ہو رہی ہے میں کوشش کروں اپنی کمزور ترین کوشش کے ساتھ بھی کہ میں کسی طرح سے کہیں ایک جگہ سے برائی ختم کروں۔ اسٹارٹ فرام دا ہاؤس، گھر سے شروع کریں، اپنے جو کام کرنے والے ہیں نا، اپنے نوکر، ان کی خاندان، ان کے بچوں سے شروع کریں، اپنے محلوں سے شروع کریں، کہیں نہ کہیں چھوٹا چھوٹا پیغام دیتے رہیں۔ واللہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، قسم سے دھوکے کی زندگی ہے، پتہ ہی نہیں کس وقت موت آ جانی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ میں کر کے کیا آئی تھی، کیا میں بس کام ہی کر کے پیسے بنا کے، بچے تو پیدا ہوتے تو جانوروں کے بھی بچے پیدا ہوتے، وہ سب بگ ڈیل، وہ بھی پال پول کے بڑے کر دیتے، وہ بھی کھانا کھانے نکل جاتے ہیں اور دنیا میں پھرتے ٹورتے آپ کو اڑتے چھوٹتے نظر آتے ہیں نا۔ اسی طرح سے ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ تم تو چھپائے ہو بلکہ چھپاؤں سے بھی گئے گزرے ہو، ایسے والے انسان ہو جاتے ہو، تو یاد کر لیجئے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے نا، وہ ہماری اپنی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی رحمان و رحیم وہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہی کرم ہے انسانوں کے اوپر کہ آج ہم بچے ہو۔ ہم اپنی غلطیوں سے مصیبتوں میں آتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو میرا میرا کرتے ہیں نا، تو اس وقت ہمارا سب کا جب یہ حال ہوتا ہے، پھر جب چیخیں نکلتی ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری آیات سے جو جھٹلاتا ہے نا، سنستدرجہم، تو میں آہستہ آہستہ ان کو ضرور بضرور ان کو میں پکڑ لوں گا، من حیث لا یعلمون، جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں ہو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو اگر آپ کو دیکھیں، ہماری آنکھیں تو دیکھ سکتی ہیں نا، ہم مسلمان کوئی بھی انسان ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر پہ گمان کرنے کا پتہ ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، ہم دلوں کے حال نہیں جانتے۔ اگر آپ ظاہری طور پہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنے والا، کہ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کرم کیا ہوا ہے، پیسوں کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ سے، گھر گاڑیوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے، اس کے باوجود اگر وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی پکڑ کے اندر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استدراج ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستہ آہستہ، یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی سی ایک پریشانی دے کے آزماتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہے، وہ واپس پلٹتا ہے کہ نہیں، غلط کام چھوڑتا ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد جو تیسرا لیول آتا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے دروازے دیتے ہیں کہ اب جو تو نے دنیا میں کرنا ہے کر، شاید بندہ شکر گزار ہو کہ یہ سوچے کہ اللہ نے تو مجھ پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جب وہ نہیں پلٹتا نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جیسے گنے کو کہتے ہیں نا بیلنے کے اندر ڈال کے اس کا رس سے نکلتا ہے۔ یہ اگزامپل میں نے اللہ اکبر ایک بک میں پڑھی تھی اور میں اتنا خوفزدہ ہوئی تھی، کیونکہ وہی پوری آیات پورے ویک میں پڑھ کے آپ بلیو کریں کہ اپنا بھی حشر ہو جاتا ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں کب سمجھ آئیں گی، یہ آ بھی رہی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں اس میں جما دے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہماری غلطیاں، جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے یہ ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے لوگ ہم جیسے جو ہماری ایج گروپ ہے نا، ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو بڑا اچھا زمانہ تھا، آج کل میں اتنا فتنہ، اتنا فساد ہو گیا، اتنی غلط چیزیں ہوں گی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ آپ کی امی بھی ایسے کہا کرتی، دادیاں بھی یہ کہا کرتی، ہمارے زمانہ تو اتنا اچھا تھا بیٹا، آج کا زمانہ ایسا ہو، ہر زمانے میں لوگ ایسے کہیں گے۔ اور آج آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو ہمارے بچوں کا زمانہ آپ کو نظر آتا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں بڑی فحاشی پھیل گئی ہے، وہ کس کی پروڈکشن ہے؟ مجھے یہ بتائیے، میری اور آپ کی پروڈکشن ہے۔ یہ ہمارا آئینہ ہے، ہمارے بچے، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی، ہمارے لوگ میرا اور آپ کا آئینہ ہے۔ ہم پتہ ہے آپ کو ہوتا ہے نا، پتلی گلی سے نکل جاؤ، کوئی بات نہیں، نہیں نہیں ہمارا زمانہ تو بڑا اچھا تھا، آج کل کا زمانہ ایسا، آج کل کا زمانہ میں نے ہی دیا ہے، آپ نے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اس کا، ایسے نہیں چھٹکارا ہوگا کہ بس ٹھیک ہے میں تو سنبھال کے۔ آپ کو یاد ہے وہ والی حدیث بھی جو ہم نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہ بستی کو تباہ کر دو، تو انہوں نے کہا کیونکہ وہاں پہ اتنی برائی ہو گئی تھی، اتنی برائی ہو گئی تھی، ساری بستی گناہوں میں ملوث ہو گئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی پہ عذاب بھیجا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس بستی میں ایک شخص ہے یا پاک پروردگار، اس نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا، وہ تو 24 گھنٹے آپ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سب سے پہلے عذاب اس کے گھر سے شروع کرو، کیونکہ یہ اپنے آپ کو دیکھتا رہا، اس نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ کیا کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارا بالکل وہی حال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام میں مصروف کر دے۔ کوئی ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اتنی چھوٹی زندگی، اتنی بے وقت زندگی میں اللہ کی کروڑوں رحمتوں کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پہ ڈر بھی نہیں رہے ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمْلِي، اور میں مہلت دے رہا ہوں لَهُمْ، انہیں، کہ میں مہلت دے رہا ہوں انہیں، اِنَّ قَیْدِی متین، کہ بے شک تدبیر میری بڑی مضبوط ہے۔ ایک دفعہ جب وہ پھنسیں گے تو وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 184 میں اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ تم ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، کہ بے شک وہ ڈرانے والا ہے کھلم کھلا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہاں پہ بصاحبہم کہا نا، کیونکہ وہ انہی کے درمیان میں رہتے تھے۔ جب نبوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تھی وہ 40 سال کے تھے نا، تو 40 سال سے پہلے تو انہی لوگوں میں رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج اچانک وہ کہنے شروع ہو گئے کہ اس کو تو جنون ہو گیا ہے، یہ تو کوئی دیوانہ ہو گیا، ایسی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، رائٹ؟ لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ جب حجر اسود کا واقعہ ہوا تھا، لگانا تھا، اور سارے قبیلوں میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فیصلہ انصاف کا کیا کہ ساروں نے ان کو آگے اپنا بیسیکلی امام ہی بنایا نا، کہ وہ ساتھ چلے اور جا کے حجر اسود لگائیں گے۔ تو یہ ان کی اس طرح سے لوگ ان کو جانتے تھے۔ تو اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو وہ کیا مجنون ہو گئے، وہ دیوانے ہو گئے۔ دیکھیے آج بھی اگر آپ اللہ کا پیغام لے کے نکلے نا، اگر لوگ آپ کو کوئی بھی ایسا تانا دیتے ہیں نا، تو خوش ہوا کریں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دے دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ نام جو ہمیں ملتے ہیں نا کئی دفعہ کہ یہ آنٹی ایسے، یہ ایسے کر رہی ہیں، تو اس پہ خوش ہوا کریں، کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ کی زندگی پہلے تھی اور بعد میں آپ نے اپنے آپ کو دیکھا کہ نہیں اب مجھے قرآن کی سمجھ آنی شروع ہوگی، اللہ کے پیغام کی، اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا، آپ کو اگر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا نا، تو پھر سوچنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ ابھی ٹھنڈا ٹھنڈا دین لے کے چل رہے ہیں، کبھی ادھر بھی ادھر کے ساتھ ادھر والے ہو گئے، ادھر کے ساتھ ادھر والے ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ میں چینجز آ گئی ہیں۔ چینجز نظر آنی چاہیے۔ دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ لوگ مجھے دور سے دیکھ کے کہہ دیں کہ یہ اللہ والا کوئی بندہ جا رہا ہے، شاعر اللہ کیا ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں کر دے کہ ہم غیر مسلم بھی دیکھ کے کہیں کہ یہ اللہ والا کوئی جا رہا ہے، اس کو نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے، ہماری بات کرنے سے، ہمارے طور طریقوں سے، ہمارے لین دین سے، ہماری ہر چیز سے لوگوں کو یہ میسج ملے کہ یہ اللہ کے کوئی خاص بندہ۔ اور ولی اللہ ایسے تو کیا ہوتا تھا، ولی اللہ ایسے ولی اللہ بھی ہوتا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان ہوا الا نذیر مبین، کہ بے شک نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا۔ تو کھلم کھلا ڈرانے والے سن کے تو ہم ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ ہم کیسے کہہ دیں گے کسی کو اتنی بڑی بات، اگلے نے تو ہمیں اگلی دفعہ گھر میں نہیں گھسنے دینا۔ اگر ہم درس بھی دینے جائیں گے تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ کن لوگوں کے گھر میں جا رہے ہیں، پھر اس طرح کی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کو خوش کر کے آ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ لوگوں کو جو اگر دیکھیں اگر کوئی اچھا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو ہم ڈراتے تو نہیں ہے، اس کو تو ہم شاباش ہی دیتے ہیں نا کہ بیٹا میرا، اور بات بھی کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ تو اتنا اچھا ہے، میرا دل اس سے اتنا خوش ہے، کیونکہ وہ بچہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایک بچہ جو ٹھیک نہیں ہے، جو آپ سے بدتمیزی کرتا ہے یا آپ کی بات نہیں سنتا، تو آپ اس کو یہی کہیں گے نا کہ بیٹا باز آ جا، اب کتنی دفعہ تجھے کہا ہے کہ ایسے دوستوں میں نہ بیٹھ، تو جب باہر جاتا ہے بچہ یہ تجھے خراب کر دیں گے، مجھے پتا ہے اس بات کا، تو ڈراؤ گے نا اس کو کہ دیکھو وہاں پہ تجھے نقصان پہنچے گا۔ آپ ٹھنڈے ٹھنڈے یہ تو نہیں کہو گے کہ ہاں بچہ بڑے اچھے لوگ ہیں، دیکھو تم دوستوں میں جاتی ہو نا تو بڑی اچھی اچھی دوستیں ہیں تمہاری، اچھی بات ہے، چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی اچھی عورتیں ہیں، تم بھی اچھی بچی ہو، تم بھی، کوئی بات نہیں، ایسے تو نہیں کہو گے نا۔ تو یہ کیا ہم کیا سٹینڈرڈ اپنے لیے بنایا ہوا ہے؟ تو جب ایسی بات آئے تو ہم کچھ اور بن جاتے ہیں، کبھی کچھ اور بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں اس لیے آپ کو ورڈز میں سم ٹائم بتاتی ہوں کیونکہ جب ورڈز آتے ہیں نا تو پھر لگتا ہے ہائے ہائے یہ تو میں بھی کہتی ہوں، تو ایسی والی چیزیں ہوتی ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم بیمار ہوتا ہے نا مریض، جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے کیا بیماری ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے اس کی سمٹم سے، پھر ڈاکٹر اندازہ لگاتا ہے نا۔ تو اگر ہمارے سمٹمز ہی ہمیں کوئی نہیں بتائے، ہمارا اپنا آپ بھی ہمیں نہ بتائے، تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے؟ تو یہ ورڈز جو ہوتے ہیں نا سم ٹائم ہمیں ایک وہ ہوتا ہے دھچکا لگتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ تو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ میں بھی کرتی ہوں، تو پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ہاں جی شائستہ لبیک اساتذہ، الحمدللہ۔ آنیسٹلی آپ لوگوں کے جب بھی میں میسج بعد میں بھی پڑھتی ہوں، جو لبیک میں جن اسٹوڈنٹ، یہ سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں اینی وے، جو لوگ ابھی سن رہے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ جو لبیک لکھتے ہیں یہ سب میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جو الحمدللہ وہ ٹرانسلیشن تفسیر کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اور وہ ابھی جو ناظرہ قرآن کی کلاس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم کرے۔ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا لبیک دیکھ کے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اسی طرح سے لبیک کہتے کہتے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سب کو جنت الفردوس میں داخل، آمین ثم آمین۔ اب اگلی آیت میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اولم ینظروا، کیا بلا نہیں انہوں نے دیکھا، فی ملکوت السماوات والارض، کے بادشاہی میں آسمانوں اور زمین کی، وما خلق اللہ، اور جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ نے، من شیء، کوئی چیز، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، کہ وہ اللہ جو آسمانوں، آیت الکرسی جیسے ہم پڑھتے ہیں، اگر اس کو میننگ کی سمجھ آتی ہے تو ایک روب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نا اپنے اندر آتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی من ذا الذی، تو ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے نا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں سمجھ آتی کہ وہ جو وہ کیا نہیں تم دیکھتے ہو کہ بادشاہت آسمانوں زمینوں میں کس کی ہے، کہ وہ اللہ جو اتنا ساری کائنات کو لے کے چل رہا ہے، تم اس کی آیات سے انکار کر دیتے ہو، تم اس کی بات نہیں مانتے ہو، تم اس کی مخلوق کو تنگ کرتے ہو، اور کم از کم تم وما خلق اللہ من شیء، اپنے آپ کو دیکھو، اللہ نے مجھے تخلیق کیا، آپ کو کیا نا، تو اپنے آپ کو ہی تم دیکھ لو کہ کیسے تمہارا سسٹم کام کر رہا ہے، ایک دل کو ہی دیکھ لو کہ کیسے دھڑکتا ہے، کیسے وہ خون تمہاری ایک ایک شریان میں چلا جائے، اور کچھ نہیں، اپنی آنکھ کو دیکھ لو، اپنا سننا دیکھو کہ کیسے تم سنتے ہو، اپنا سانس لینا دیکھو تم کیسے سانس لیتے ہو، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے، تم اس کی مخلوق کا تنگ کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَسَىٰ، اور یہ کہ امید ہے،
याद रखो अन यकूना कि हो कदिक तारबा आजलुहुम कि करीब आ चुकी हो मुद्दत उनकी। कौन सी मुद्दत उनकी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि याद रखो कि ये सारा कुछ तुम कर रहे हो कि ये मुमकिन है कि तुम्हारी मौत का वक्त करीबी आ गया हो। किस बात पे? फबी अई हदीस बादहू युमिनून, तो फिर किस बात पे तुम ईमान लाओगे और क्या बात? अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी आयात है, ऑनेस्टली एक एक आया जो है वो दिल हला के बंदे को और समझ ही नहीं आती है कि या पाक परवरदिगार मैंने जिंदगी में क्या किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इतना कुछ। आप देखिए 9th पारे के ऑलमोस्ट आखिर में आ रहे हैं, सूरह के आखिर में आ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अब और कौन सी हदीस, कौन सी बात तुम मानोगे कि तुम्हें ये समझ आएगी कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी। मौत का वक्त तो करीब आ ही चुका है तुम्हारे। तुम पूछते हो, अगली आयत में देखना अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिसकी मौत आ गई उसका तो जन्नत और दोज़ख आएगी ना, उसकी तो सजा तो शुरू हो गई। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना कि जब हम कब्र में होंगे तो अमाल, जब फरिश्ते आएंगे हिसाब किताब होगा कब्र में, हमारे सवाल जब हम देंगे उसके बाद क्या होगा? जन्नत की खिड़की खुलेगी या दोज़ख के तौबा सफार खिड़की खुलेगी। तो एक छोटी क़यामत तो उसी वक्त जब हम मर जाएंगे तो आ ही जाएगी ना। तो फिर किस बात का आप लोग इंतजार करते हो? क़यामत तो जब आएगी आएगी, मौत का वक्त तो तुम्हारा करीब ही है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हो मैं युद्दिलिल्लाहु, जिसे भटका देता है अल्लाह, फला हादिया लहू, उसका कोई हदायत देने वाला नहीं है। वह याज़रुहुम, तो ए नबी छोड़ दो इन लोगों को, फी तुग़यानिहिम यामहून, कि वो अपनी सरकशी में सरगर्दा अंधे, यामहून अंधा होता है ना, जिससे कि अपनी सरकर्दे अपनी चीजों में अपने बहके हुए हैं, जो भी कुछ करे ना, इनको ए नबी आप छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया कि जो मैं युद्दिलिल्लाहु, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर दे, गुमराह कर दे, तो फिर वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुमराह कर दे तो फिर बंदा क्या करे? तो याद कीजिए उस आयत को जिससे पहले हम पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया था कि दोज़ख के ईंधन बनाने के लिए इंसान और जिन्नात पैदा किए। लेकिन क्यों? वजह क्या थी कि आंखें हैं देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, दिल हमारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये तकदीर जो है ना, ये अल्लाह का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो पता है जो रूहें पैदा होनी थी, अभी बननी थी, पैदा होनी थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो तब का पता था कि ये रूह जब दुनिया में जाएगी इसने क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। ये अल्लाह का इल्म है, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इसने नहीं सुधरना। ये इसको कुछ भी बता दो। बाज लोग देखिए कुरान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हमने पढ़ा ना कि इसी से बहुत से लोग बहक जाएंगे, क्योंकि वो आते ही इस चक्कर में है। बाज लोग क्लासेस में इसलिए आते हैं कि जरा जाके तो देखें कि ये क्या बयान कर रही है, और फिर वहां से छोटी छोटी बातें पिक करेंगे। हाँ, सुन के हो सकता है उनको इल्म मिल जाए। इल्म मिलना और हदायत मिलना दो बिल्कुल डिफरेंट चीज। कुरान जब हम खोलते हैं ना तो हम हदायत के लिए हम इल्म के लिए तो ऑफ कोर्स इल्म साथ साथ मिलेगा, डेफिनेटली पढ़ेंगे। लेकिन अगर सिर्फ इल्म लेने के लिए खोलेंगे ना तो इल्म तो बड़े बड़े गैर मुस्लिम को भी इस कुरान से मिल गया, लेकिन हदायत नहीं मिलेगी। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू में बयान कर दिया था ना। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 187 में 10 मिनट्स है। अल्लाह अकबर। यसअलूनका, वो पूछते हैं आपसे, अनिस्साती अय्याना मुर्साहा, कि घड़ी क़यामत के बारे में कि कब आएगी अय्याना कब है, मुर्साहा उसका ठहरना। कुल कह दीजिए ए नबी, इनसे कह दीजिए इन्नमा, बेशक, इल्मुहा, कि इसका इल्म इंद रब्बी, पास है मेरे रब के। अब देखिए कितनी बड़ी बातें होती है ना कि हम कुरान में ऐसे ही गुजार देते कई दफा जब हम वैसे पढ़ रहे होते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि लोग आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। आप इनसे कह दीजिए मुझे कोई नहीं पता। मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दीजिए, इनको बताएं। ऐसे नहीं कि दिल में है कि हाँ बस मुझे नहीं पता, नहीं, इनको बताएं ताकि ये इंसानों को, मुसलमानों को ये पता चले कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आज आप अपने आप को देखिए, क़यामत कब आएगी? अच्छा फलां लेक्चर सुनते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अच्छा क़यामत इस 2020 में आ जाएगी, 20 में आएगी है, अच्छा क़यामत आ जाएगी, ये देखो सारा कुछ हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि इनको कह दो कि मुझे नहीं मालूम है क़यामत का इल्म कि कब क़यामत आएगी। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बताई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते ला युजल्लिहा,
نہیں ظاہر کرے گا اسے لوقتہا، مگر اس کے وقت پر، اللہ مگر وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثقلت فی السماوات والارض، کہ بہت بھاری ہوگی یہ قیامت کا دن آسمان اور زمین پہ رہنے والوں کے لیے بھی۔ لا تاتیہم الا بغتۃ، نہیں آئے گی یہ تمہارے پاس مگر اچانک قیامت آ جائے گی۔ تو اب یہاں پہ ہم روکتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ اس آیت کو میرا خیال ہے میں ختم۔ یسلونکا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کأنکا خفیٌ، کہ گویا کہ پورے بخبر ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ نے چھپایا ہو، خفیٌ کہ آپ نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے، ہمیں ہی نہیں بتا رہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیں کہ یہ قیامت کا علم سوائے اللہ کو نہیں پتا کسی کو۔ انہا، اسے قل کہہ دیجئے نبی، انما علم، دیکھیں 2 دفعہ ایک سینٹنس میں آئے، انما علمہا عند اللہ، کہ بے شک علم اس کا اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور ہم جیسے انسان جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں یہ جانتے، پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر 30 پارے کا بالکل شروع میں سورۃ نبا آپ دیکھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ فرمایا کہ عما یتسالون، کہ کس چیز کے بارے میں اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، کہ اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے کہ وہ دن کیسا آئے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القاریہ میں فرمایا القاریۃ والملقاریہ، کہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، ما ادراک ملقاریہ، کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی قیامت کا دن کیسا ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ اکبر، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ ثقلت کے بھاری ہوگا آسمانوں زمینوں پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہو جائیں گے، اور پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کی مانند اڑیں گے، وہ دن ہوگا قیامت کا۔ تم کس کے انتظار میں ہو؟ تم کیا سوچ رہے ہو کہ قیامت آئے گی؟ کیا کیا تیاری کی ہے آخر تم نے اس قیامت کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو نشانیاں بتائی تھی نا، اس میں قیامت کے قریب کی چیزیں آپ غور سے ذرا سنیے گا، کیونکہ وقت اتنا کم ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ پورا ٹاپک آپ لوگوں کو اللہ اکبر سمجھ آ جائے، کہ رسول اللہ کچھ حدیث سے میں چھوٹی چھوٹی آپ کو بتا دیتی ہوں، کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لوگ صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کریں۔ آج دیکھیے ہم یہ کرتے ہیں نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان گزر رہے تو ہم ایسے کسی کو سلام کرتے تو کیا کریں، جہاں پہ آپ کو کوئی مسلمان جان پہچان ہو یا نہ ہو، اکثر یہ ہوتا ہے نا ہم سلام کریں تو اگلا کہتے ہیں ہاں، کہ کیا میں تمہیں جانتی ہوں جو تم مجھے سلام کر رہی ہو؟ ایسا ہو گیا ہے نا۔ یہ دیکھیں قیامت کی نشانیوں میں رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا کہ لوگ صرف اپنے جان پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے۔ نمبر 2، استغفر اللہ، کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس کے باوجود ننگی ہوں گی، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 3، وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینوں میں، مہینے دنوں میں، ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4 یہ کہ ایسے لوگ حکمران بنیں گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں۔ نمبر 5 یہ کہ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ایسے چلیں گے جیسے بالشت بر بالشت۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں تو اتنا خوف آتا ہے، یہ تھا نہیں، میں نہیں بتا رہی ہوں، میں اب آنیسٹلی منہ سے لفظ نہیں نکلتے۔ آپ کو میں نے ویسے پہلے بتائی ہوئی ہے کہ وہ والی حدیث آپ خود بھی جا کے چیک کر لیجئے گا، کہ اگر وہ گھو کی بل میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی گھس جائیں گے، اور وہ ماں والی حدیث کہ اگر وہ اپنی ماں سے کیا ہوگا تو تم بھی کرو گے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی، اور وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وقتاً فوقتاً دیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ شام میں دمشق کے مقام پر مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والا خون ریز معرکہ ہوگا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے، اور اس فتح کے بعد اسلامی لشکر جو ہے وہ روم کی طرف نکل جائے گا اس کو فتح کرنے کے لیے۔ لیکن معرکہ روم سے قبل سیدنا امام مہدی، جن کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ،
تشریف لا چکے ہوں گے۔ نمبر 3 یہ کہ عیسائیوں کا یہ سب سے مضبوط قلعہ انہی کی قیادت میں، کن کی قیادت میں؟ کہ سیدنا امام مہدی کی قیادت میں فتح ہوگا۔ تو ابھی تو نہیں ہو رہا، تو ابھی قیامت میں وقت ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ قیامت میں وقت ہے نا، موت میں وقت ابھی کافی نہیں ہے، موت تو کسی وقت بھی آ جائے گی، تو ہماری تو قیامت آ ہی جائے گی نا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روم کو کی فتح سے مکمل طور پر دفاع فارغ نہیں ہوں گے کہ یہودیوں کے مسیح موعود دجال اکبر کا ظہور ہو جائے گا، ان کی خبر پھیل جائے گی، تو مسلمان روم سے بھاگم بھاگ دمشق واپس آئیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دجال مسلمانوں کے دین و ایمان کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اسی لیے ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں نا فرائیڈے کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے پہلی 10 آیات اس کی یاد کر لی ہوں گی وہ بچ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ترجمہ اس کا پڑھے نا تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ساری نشانیاں بھی بتا دی تھیں۔ اب دیکھیں اگر ہمیں یہ نہ پتا ہوگا تو ایمان تو جائے گا نا، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ نشانیاں ذرا دیکھیں کہ کیا کرے گا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، آدم سے لے کے قیامت تک اللہ کی مخلوق پر اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا ہوگا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی، اس کے حکم سے بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے باہر نکال دے تو زمین خزانے باہر نکال دے گی، آدمی کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے اپنا رب مانو۔ ضعیف الایمان بے شمار مسلمان اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا، وہ تو امپریس ہو گئی ہوگا۔ آج تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پیروں فقیروں کے چکر میں ایمان اپنا ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ تو کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ آنکھ سے دکھائے گا یہ سارا کچھ، اور اس کے علاوہ بھی اور نشانیاں تھیں کہ رسول اللہ، میں نے اس لیے تھوڑی سی رکھی تھی کہ آپ کو میں ریمائنڈر کے طور پہ بتا دوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لیکن یہ مکہ اور مدینہ کی طرف داخل ہونے کے دجال تیزی کے ساتھ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ پاک دونوں محترم شہروں کے راستے پر فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ دجال کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے متعدد خون ریز مارکے ہوں گے۔ مسلم افواج کی قیادت سیدنا امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ امام مہدی جو ہیں وہ دمشق میں دجال کے ساتھ آخری مارکہ جو ہوگا اس کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران، اب آپ یہ یاد رکھیے گا نا، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہم ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے ساتھ رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہی کوئی نہیں ہے، وہ آ چکے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہمیں پتہ ہوگا تو ہم بتائیں گے نا کہ امام مہدی دمشق میں دجال کے ساتھ آخری مارکے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران نماز فجر سے پہلے 2 فرشتوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ امام مہدی کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر سے پورے شہر کا محاصرہ کر رہا ہوگا۔ اسلامی لشکر کی قیادت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ جنگ ہوگی، دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا، حضرت عیسیٰ اس کا تعاقب کریں گے اور لد کے مقام پر اسے گرفتار کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے اس کو قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد یہودیت اور عیسائیت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر طرف صرف دین اسلام باقی رہے گا۔ امام مہدی کا دور خلافت 7 سال تک رہے گا، اور حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں امام مہدی انتقال کریں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور اس کے بعد یجوج ماجوج آئیں گے۔ پھر ایک اور انشاءاللہ سٹوری ہے، میں انشاءاللہ جہاں پہ بھی آئے گی آپ لوگوں کو وہ بھی سنا دوں گی۔ آپ لوگ کوشش کیا کیجئے یہ نوٹس لکھ لیا کریں، کیونکہ میں بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے تیار کرتی ہوں، اور کیونکہ یہ سٹوری اس لیے تیار کرتی ہوں کہ یہ پورے کا پورا جو علم ہے نا ہم نے اپنی اگلی نسل کو دے کے جانا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم ان کو کیسے بتائیں گے؟ کتنی دفعہ بچے پوچھتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا وقت کب ہوگا، ماما یہ ایسے سنا تھا تو یہ کیسے ہوگا، دجال کا فتنہ کیا ہے؟ ہمیں جب خود پتا ہوگا تو ہم اپنے کو بتائیں گے نا۔